नाज़रीन, प्रोग्राम गुफ्तगू के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाज़रीन, पाकिस्तान मुसालिस्तान बनता नज़र आ रहा है। बजट आने के बाद पेट्रोल की कीमत में 2 मरतबा इजाफ़ा हो चुका है। बिजली के सताए हुए लोग जो हैं वो ऑलरेडी बिल बुला रहे हैं। ताजरों ने, ट्रांसपोर्टरों ने हड़ताल कर दी है। कोई भी शुबा ज़िंदगी ऐसा नहीं है जो मुश्किलात का शिकार नहीं है। हुकूमत की रिट पता नहीं कहाँ है, नज़र तो नहीं आती। रेडी वाले से लेकर शॉपिंग मॉल तक जो है वो लोग मर्जी करते हैं। कोई जो प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ हैं कहीं नज़र नहीं आती हैं। अब वो उन्होंने भी दावा कर दिया है, ये जो पेट्रोल पंप एसोसिएशन है, कि हमारे मार्जिन में भी इजाफा किया जाए, इजाफा हो जाना है। आलमी सतह पर पेट्रोल की कीमतें कम हो रही हैं, यहाँ पर हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। पता नहीं क्या हो रहा है। तो आज तक हमें ये नहीं पता चल सका कि पाकिस्तान का मसला क्या है। जिससे पूछो वो अपना मसला बयान कर देता है, लेकिन कौम का मसला क्या है पता नहीं क्या है। तो नाज़रीन, आज हमारे साथ एक बहुत खूबसूरत माहिरीन का पैनल मौजूद है। सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाती नहीं बल्कि तहकीकाती सहाफ़ी जनाब इजाज़ अहमद भट्ट साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। भट्ट साहब, वेलकम टू माई शो। थैंक यू। एक मल्टी डायमेंशनल काम करने वाली सहाफ़ी, दानिश्वर, तबीबा, जो सूफ़ी भी हैं, जनाब सबाहत उज़्मा साहिबा हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माई शो। शुक्रिया। और हमारे आज के पैनल में इंतहाई मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ और बहुत सीनियर, जहां दीदा, पढ़े लिखे, दानिश्वर, समाजी कारकुन और अपना कौमी अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले ज़फ़र इकबाल उपल साहब हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। वेलकम टू माई शो। बहुत शुक्रिया। उपल साहब, आपसे बात का आगाज़ करते हैं। मुख्तसरन बताइए कि पाकिस्तान का यानी हमारा बुनियादी मसला क्या है? जी, बुनियादी मसला मेरी नज़र में तो ये है, सबसे पहले तो ये है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये हाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। और मत देखो हकारत से किसी को, हर चेहरा किसी का महबूब होता है। हमारे में नेगेटिव चीज़ें सोचने का और तनकीद करने का रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। मेरा घर तो ऊपर साहब अच्छी बात होती है, पॉजिटिव माशरों में पॉजिटिव करनी चाहिए जी, नेगेटिव नहीं करनी चाहिए। नेगेटिव थिंकिंग डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार करती है आदमी को। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हम अपने घर 5 मरले 10 मरले 2 कनाल 5 मरले का उसको मेंटेन करने के लिए हमको क्या कुछ करना पड़ता है। इस वक्त जो हुकूमत है उनके लिए क्या हडल्स हैं, उस नुक्ता नज़र को अगर सोचा जाए तो मेरी नज़र ये वहाँ तक जाती है कि इनके पीछे कोई रिमोट कंट्रोल है। सर, मसला क्या है? लैक ऑफ उस पर एक प्लानिंग है और एक डिसिप्लिन है। 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़। प्लानिंग और डिसिप्लिन का ना होना मसला है बहुत ज़्यादा। जी भट्ट साहब। अच्छा, हम बहैसियत कौम अगर अपना तज़िया करें तो हम कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि 60 की दहाई में हमने देखा कि पाकिस्तानी कौम बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रही थी। उसको एक स्टॉप लगा दिया गया। उसके बाद फिर 1-2 दफ़ा कौम तरक्की करने लगी तो उसको फिर दोबारा से स्टॉप लगाया गया, जिसकी वजह से। किसने लगाया स्टॉप? आप किसको कह रहे हैं? स्टॉप देखिए मुख्तलिफ तरीकों से लगाया गया। कहा यह गया कि हम ना मुल्क के बेहतरी के लिए आए हैं। आपका इशारा जो है मार्शल लॉ की तरफ। जी बिल्कुल। यानी आप कहना ये चाहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा कौमी मसला जो है ये सियासी निज़ाम का इस्तक़रार ना होना है। एक ये है जी। अच्छा, इसके साथ देखिए कि पाकिस्तान इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए। इंडिया ने शुरू में ये किया, भारत ने अपने शुरू में ये किया, उन्होंने 2 मसाइल पे शुरू में काबू कर लिया।
پہلا مسئلہ یہ تھا کہ فیوڈلزم، انہوں نے فیوڈلزم کا شروع سے سنب کر دیا. دوسرا مسئلہ انہوں نے کہا کہ فوج ہماری کبھی بھی مارشل لا نہیں لگا سکے گی. انہوں نے ایسا آئین بنایا 73 کا. جی بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میں نے مارشل لا جو ہے وہ دفن کر دیا ہے، کہا تھا. لیکن نہیں، یہ انڈیا کی میں پہلے بات کر رہا ہوں، انہوں نے کیا. اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے جتنے ہی سال ہمیں آزاد ہوئے ہیں ان کے ملک میں کبھی مارشل لا نہیں لگا. اور دوسرا فیوڈلزم وہاں نہیں آپ کو نظر آئے گا. ہمارے اگر مسائل دیکھ لیں تو دو بنیادی مسائل یہیں سے نکلتے ہیں، ایک فیوڈلزم اور دوسرا مارشل. وہ کیسے کہ فوج نے جتنی دفعہ مارشل لا لگایا تو ملک کہا گیا کہ 10 سال پیچھے چلا گیا. ایوب خان کا دیکھ لیں، ضیاء الحق کا دیکھ لیں، اس کے علاوہ مشرف کا بھی جو دور آیا کہ اچھی خاصی جو ٹرین چل رہی ہوتی تھی اس کو پٹری سے اتار دیا جاتا تھا اور کہا یہ جاتا کہ یہ ملک کے فائدے کے لیے کیا. دوسری طرف دیکھیں تو ہمارے جتنے جمہوری وزرائے اعظم یا وزرائے اعلیٰ آئے ان میں زیادہ تر فیوڈل نظام میں سے آئے. اچھا وہ دونوں چیزیں جو ہے نا انہوں نے یہ اتنا نقصان پہنچایا کہ جو جمہوریت کے نام پر آئے انہوں نے جمہوریت لاگو نہیں کرائی، اور جو ماشاء اللہ کے نام پر ہے وہ ویسے ہی کسی ملک کا سسٹم نہیں چل سکتا. تو اس وجہ سے میں بنیادی یہ 2-3 مسائل ہے جس کی وجہ سے ملک جو ہے نا ترقی نہیں کر سکتا. ناظرین، بٹ صاحب نے یہ انڈیا کا حوالہ دیا ہے تو میں آپ کو چلتے چلتے بتا دوں کہ جس وقت پاکستان اور انڈیا مارز وجود میں آئے تو اس وقت ہندوستان میں 565 ریاستیں تھیں شہزادگان کی، پرنسلی سٹیٹس انہیں کہا جاتا تھا. اور ان میں سے کئی ریاستیں اتنی امیر تھیں کہ ان کا بجٹ جو ہے، ان کی جو دولت ہے وہ ہندوستان کے برابر تھی. لیکن انڈیا نے کیا کیا، ایک بائی ون اسٹروک آف پین انہوں نے ان ریاستوں کو، ان لینڈ ہولڈنگز کو ختم کیا اور ریاست ہندوستان کے اندر ضم کر دیا، جبکہ پاکستان میں ایسا نہیں ہو سکا جس کی طرف بٹ صاحب نے اشارہ کیا. اور دوسرا انہوں نے جو مسئلہ بتایا فوج کی مداخلت، ہندوستان میں ایک دفعہ بھی فوج جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا اس وقت معاشی اعتبار سے اور عالمی سطح پر اس کا کیا مقام ہے. جی ڈاکٹر صاحبہ، جی آپ بتائیے کہ آپ کی نظر میں، آپ نے اوپل صاحب کو سنا، بٹ صاحب کو سنا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے؟ پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ کہ ہم جن لوگوں کو پاکستان میں حکومت دینی چاہیے اصل میں ان کو پارلیمنٹ تک لایا ہی نہیں جاتا، اور جو آ جاتے ہیں ان کو ان کا حق نہیں دیا جاتا. وہ صرف MNA لیول تک وہ رہتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی اچھی سیٹ بھی دے دی جاتی ہے وہ اتنے مجبور ہوتے ہیں کہ وہ اچھا کام کرنا چاہیں تو وہ اچھا کام نہیں کر سکتے. اس کی بنیادی وجہ یہ جو ایک خاصا جاگیردارانہ ہمارا نظام، اور اس کے ساتھ چند ہمارے عسکری حکام جو کہ اگر وہ چاہیں کہ پاکستان ایک ترقی کرتا ہوا نظر آئے، اور جو کہ پاکستان قطبی ستارے کی مانند ہے، اور یہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ تحفے میں یہ سرزمین دی گئی ہے، اس کی حفاظت جو ہے یہ اللہ کسی نہ کسی انداز میں اپنے روحانی نگاہ کے ذریعے اس سرزمین کی حفاظت کروائی جا رہی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اتنے سنگین حالات سے گزرتے ہوئے ان عسکری حکام کو اور ان جاگیردارانہ نظام کے جو مالکان ہیں ان کو کچھ ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اب ہم نے اس سرزمین کے ساتھ بہت زیادہ استحصال کر لیا ہے، لہٰذا اب ہم اس کی بقا کے لیے چل پڑیں. اگر ہم آج اپنی ہوش کے ناخن نہیں لیں گے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس سرزمین کی حفاظت کرنی ہے تو پھر ایک خونی انقلاب سے ہمیں گزرنا پڑے گا. اس کی بچت تبھی ممکن ہے کہ ایک عام میدان میں سے خاص چنیدہ لوگوں کو چنا جائے اور انہیں موقع دیا جائے کہ وہ عوام کی اور اس ملک کی خدمت کر سکیں اور جس کا جتنا حق ہے اس کو وہاں تک پہنچا سکیں. یعنی آپ چاہتی ہیں کہ عوام کو
عام آدمی کو ریاست کا نظام چلانے میں، حکومت کا نظام چلانے کے اندر جو ہے وہ شریک کرنا چاہیے، لازم شریک کرنا اور چاہیے. یہ شرکت نہ ہونا جو ہے ہاں. یہ ایک بہت بڑا ہماری بقا کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اوپل صاحب، مسئلے کی تو نشاندہی ہو گئی، جی جی. یہ مسئلہ پیدا کیوں ہوا ہے؟ یعنی عوام کی شمولیت کا نہ ہونا، مارشاء اللہ کا لگنا، جاگیرداروں کا غالب آنا، یہ مسائل جی کیوں پیدا ہوئے؟ میں اس پہ تھوڑا سا یہ عرض کروں گا کہ ہمارے میں بہت ساری کوتاہیاں کہہ لیں یا لیک آف نالج کہہ لیں کہ بیسیکلی دنیا میں جو سب سے بڑی ہستی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فنڈامنٹل لا بتا دیے. وہ فنڈامنٹل لا پہ کوئی بھی قوم، کوئی بندہ، کوئی شخصیت، کوئی ریاست کام کرے گی تو وہ کامیاب ہو جائے گی. اچھا نہیں، دیکھیں اوپل صاحب، یہ تو آپ کتابی بات کر رہے ہیں، کرے گی تو کامیاب ہوگی. پاکستان ایک اسلامی فلاحی ریاست ہے، پاکستان کا آئین اسلامی ہے، جمہوری ہے، اور یہ پاکستان بننے کے بعد ہی طے ہو گیا تھا. جو آبجیکٹو ریزولوشن ہے، قرارداد مقاصد جو ہے، اس نے پاکستان کی، ریاست پاکستان کی ڈائریکشن جو ہے وہ طے کر دی تھی. تو یہ وجہ تو نہیں ہے. لیکن عملی طور پہ ہم نہیں نا اس پہ کام کر رہے. اصل بات تو ہے کہ عملی طور پہ ہم نہیں کام کر رہے. نام قانون پہ کر رہے ہیں، نام دین پہ کر رہے ہیں، نام فنڈامنٹل لا پہ کر رہے ہیں. بیسیکلی یہ ہے کہ ہم کسی چیز پہ تو آئیں نا، کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے نا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ایک چھوٹے دکاندار سے آپ نے قرض لیا ہے، تو آپ 3 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ وہاں سے گزریں گے تو ایک وقت وہ آپ کو برے الفاظ سے بلائے گا، ادھر آؤ. تو ہم نے جو آئی ایم ایف کا جب انہوں نے ہمیں کیپچر کیا ہوا ہے، بنیادی وجہ جو کیپچر کیا ہوا ہے، وہ پیسہ لے کے ہم خداد لے کے مکان ایک بناتے ہیں اور اس کے بعد سونے کی دیواریں وغیرہ بنا رہے ہیں، سونے کی چیزیں لکھ رہے ہیں ہم اس میں. تو یہ ایڈمنسٹریشن اور پلاننگ کا ایک حصہ ہے کہ ہم نے جو پیسہ لیا ہے ہم نے مارک اپ کے بعد وہ ریٹرن کرنا ہے. ہم اس پہ ضائع کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی چیز ہے، شاید آپ اسے ریلیونسی سمجھے یا نہ سمجھے. یہ چند دن ہوا ہے میں نے ایک وائرل کیا، گروپوں میں ایک چیز وائرل کی جس میں جی ایچ کیو کے ایک حاضر سروس بریگیڈیئر نے کہا، میرے گروپ کے وہ حصے تھے، انہوں نے کہا جی یہ میں اورن ٹرین کے ڈائریکٹر جنرل سے بات کروں گا. ہم جو وہاں سے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہوتی ہیں نا، قطرہ قطرے سے دریا بنتا ہے، وہ آپ اورن ٹرین کا سفر کریں 35 روپے آپ نے دینا ہے وہاں پہ، لیکن کبھی اس کے پاس 5 پیسے ٹوٹے ہوئے نہیں ہیں، کبھی آپ کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کو پاس 35 کے بجائے 40 چارج کر رہا ہے. ہمارا یہ 2050 تک ہم نے لون ریٹرن کرنا ہے. اگر میں نے یہ سجیشن دی کہ آپ کم نہ کریں، مطلب آپ راؤنڈ کر دیں، مطلب راؤنڈ کر دیں، آپ 40 کر دیں، اور میرا خیال 2 سال کی کمی آ جائے گی، آپ کے 50 میں سے 48 پہ آ جائیں گے. دوسری بڑی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ نے لون لے کے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس پہ اننیسیسری آپ نے یوز کی ہیں چیزیں، قرض لے کے. اب بزرگوں نے دین کو لے لے، جیسے یہ میری بہنہ نے ابھی بتایا ہے، کیونکہ میں بھی اسی سلسلے کا ہوں، کہ بابا صاحب نے وہ نمک خدار ان کی والدہ نے ہمسائے سے لیا تو انہوں نے وہ بھی منع کر دیا اس پہ. آپ کو اگر ضرورت ہے تو آپ کو ضرورت ہے تو اپنی ضرورت پوری کرے، نہ کہ اس پہ یاشیاں کرے. جی بٹ صاحب، اوپل صاحب کی آپ نے بات سنی، یہ مسائل پیدا کیوں ہوئے ہیں جن مسائل کی آپ نے نشاندہی کی ہے؟ اچھا، یہ مسائل جو ہے نا، اگر تو ہم ملکی سطح پہ کریں تو سب سے پہلے تو ہمارے ہاں یہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ ہم نے ملک کو کس طرح کی ترقی دینی ہے. دیکھیں، اگر آپ نے اس جمہوریت کو یورپی سٹائل کی جمہوریت لا کے ترقی دینی ہے تو اس کے لیے ایک اور طریقہ کار ہے. آپ کو اپنے سامنے رکھنا ہوگا کہ امریکہ نے کیسے خانہ جنگی پہ قابو پایا، امریکہ نے کیسے یہ 54 ریاستوں پہ اپنی اجارہ داری قائم کرنے کے بعد وہاں جمہوریت لاگو کی، یا پھر آپ کو برطانیہ کی جمہوریت دیکھنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں، اگر ہم 1400 سے 1500 سن عیسوی کا ذکر کریں تو جو برطانیہ کی جو گلیاں تھیں لندن کی، تو وہاں کیچڑ تھا. وہاں جب وہ کہتے ہیں کہ کتابوں میں لکھا ہے، انگلش لٹریچر کا جو ایک بہت بڑا نام ہے چوسر، اس نے لکھا ہوا ہے کہ اس کو فادر آف انگلش لٹریچر بھی کہا جاتا ہے. اس نے لکھا ہے اپنی کینٹربری ٹیلز میں لکھا ہے
کہ لندن کی سڑکوں پہ جب یہ بگیاں گزرتی ہیں تو ان کے جو پہیے ٹوٹ جاتے ہیں کیونکہ وہاں کیچڑ ہے اور ٹوٹی پھوٹی ہے. اور اسی زمانے میں وہ ذکر کر رہے ہیں کہ اسپین میں ایسی سڑکیں ہیں جو مسلمان رولر نے بنائی ہوئی ہیں اور وہ وہاں پانی کا سسٹم ہے, وہاں سڑکیں بڑی اچھی ہیں. اور پھر ایک جگہ پہ وہ جا کے کہتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے, یہ ایلیٹ جو عرب ہیں ان کی نقل کرتے ہوئے لمبے لمبے جبے پہنتے ہیں, سر پہ ٹربائن پہنتے ہیں. اب اس بات کو آپ ذرا غور سے دیکھیں تو ایک جس کو ہم آج کل گورا کہتے ہیں, ایک انگریز کہہ رہا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں خراب ہو کے تو عرب کی حلیہ اپنا رہے ہیں. آج ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہمارے بچے خراب ہو کے پینٹ شرٹ پہنتے ہیں, ٹائیاں لگاتے ہیں, انگریز بنتے ہیں. یہ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ ہے رولنگ ایلیٹ کا اور اس وقت دنیا میں ترقی یافتہ قوموں کا. تو ترقی یافتہ قوموں کو ساری قومیں جو محکوم قومیں ہوتی ہیں, جو ترقی پذیر قومیں ہوتی ہیں, وہ نقل کرتی ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے تو یہ ہمارے ملک میں آج تک یہ فیصلہ نہیں ہوا کہ ہم نے حضرت عمر والا نظام لا کے تو پھر ترقی کرنی ہے یا ہم نے برطانیہ والا نظام لا کے پھر ترقی کرنی ہے. پہلے ہمیں اس چیز کا ڈیسیژن کرنا پڑے گا کہ ہمیں کون سا نظام لانا ہے, پھر ہم ترقی کریں گے. تو ہے اس طرح تو یہ چوچوں کا جیسے مربع بنا ہوا ہے. کبھی کچھ لوگ ہماری طرف سے خلافت کا نظام لانے کا کہہ دیتے ہیں, کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں اسلامی نظام لائیں گے. پھر اس میں بھی مختلف سیکٹرز ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ اسلامی نظام میں شورا, اس کو بھی ضیاء الحق نے اپنے دور میں جو ہے نا وہ کیا, اور کس طریقے سے کیا. تو یہ اس طرح کیا جاتا ہے کہ اس کو کسی نظام کو 20% لے لیا جاتا ہے, کسی نظام کو 40% لے لیا. اس وجہ سے ہم تک ہیں. انہوں نے شروع سے ڈیسائیڈ کر لیا تھا امریکہ نے کہ ہم نے یہ والی جمہوریت لانی ہے, برطانیہ نے بھی, اسی طرح یورپ نے بھی کر لیا. اب ان کا دیکھیے وہ ترقی یافتہ قومیں بن کے انہوں نے اپنے آپ کو کیسے ڈیفینڈ کیا ہے, انہوں نے اپنی ترقی کو مینٹین بھی رکھا ہوا ہے. کیسے رکھا ہے؟ انہوں نے ایک نیٹو فورس بنا دی. انہوں نے کہا ہمارے 27 ممالک پہ جو حملہ کرے گا نا ہم مل کے اس کی پٹائی کریں گے. اس کے مقابلہ میں ہم نے 54 ممالک کی ایک تنظیم بنا دی. تو اس تنظیم کا یہ ہے کہ وہ اپنی قرارداد جب پیش کرتی ہے تو اس کو بڑی بے دلی سے منظور کیا جاتا ہے, اس پر عمل درآمد کرنے والی آپ کے پاس پتہ ہی نہیں چلتا, کہیں ہماری یعنی حیثیت ہی نہیں رہتی. میڈم صاحبہ آپ نے گفتگو سن لی, آپ ہی سے ہم شروع کریں گے ایک وقفے کے بعد. ناظرین ہم ایک وقفے پر جا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک. جی میڈم, یہ مسئلہ مسائل پیدا کیوں ہوا ہے؟ سب سے پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے, وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے عمر جاویدہ پیدا. اوکے. تو یہ جب حکمران کوئی بھی, جب ہم اپنے پاکستان کے لیے جب ایک حاکم وقت کو چنتے ہیں تو اس کے اندر یہ کوالٹی کا ہونا بڑا ضروری ہے, اور ایک ممتا اس کے اندر ہونی چاہیے کہ میں ایک جنریشن کی پرورش کر رہا ہوں, اسے میں نے پروان چڑھا کے اسے مد مقابل میں نے لے کے آنا ہے ترقی یافتہ قوموں کے ساتھ, اسے میں نے ملانا ہے. اور حاکم وقت کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرے دیس کے بچے ہیں, یہ عوام ہے, انہیں میں نے بہترین خوراک جو ہے ان کو دینی ہے. کیونکہ ایک غریب تنکا محنت کرتا ہے اور اسے امیر عیاشیوں میں اڑا دیتا ہے اور اس کا حق اس تک نہیں پہنچتا. تو یعنی آپ کہنا یہ چاہتی ہیں کہ یہ ہمارا جو مسئلہ ہے یہ بنیادی طور پر غیر منصفانہ تقسیم دولت کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. بالکل اس کی یہ بنیادی وجہ ہے. اور اللہ نے قرآن میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم نے رزق ایک جیسا سب کو مہیا کر دیا ہے, لیکن اپنے نظام و نسق کو ٹھیک کرو اور اس سے خوشحالی جو ہے وہ جنم لے گی. اگر بیت المال کے نام سے ہم ایک ادارہ بناتے ہیں تو آیا کیا ہم اتنے منصف ہیں کہ وہ بیت المال کا مال جو ہے بیواؤں یتیموں تک پہنچتا ہے؟ جیسے پہنچنا ہاں, چاہیے وہ نہیں پہنچتا. اسی طرح ہمارا عدالتی نظام جو ہے وہ یہ ہے کہ غریب سالوں سال مر جاتے ہیں اور ان کے فیصلے نہیں ہو پاتے, جس میں دیوانی مقدمے تو عام ہیں. لیکن یہ ہے کہ اس کا احتساب کون کرے؟ صرف
ہم جب سے پیدا ہوئے ہیں اور آج تک صرف تقاریر ہی سنتے ہیں جو کہ پارلیمنٹ میں چند لوگ اٹھتے ہیں اور وہ یہ بیان کر دیتے ہیں کہ آج عدالتی نظام بہتر ہوگا، کل ہوگا، لیکن آج بھی آپ جائیں تو وہاں کا اہل مت بھی پیسے لیتا ہے، وہاں کا ریڈر بھی پیسے لیتا ہے، وہاں کا جج بھی پیسے لیتا ہے. وکیلوں نے اپنی چند وکلا کو چھوڑ کے، چند ججز کو چھوڑ کے، چند اہل مت حضرات کو چھوڑ کے باقی سب کا ایک ہی وتیرہ ہے، ایک یہ ہے. اور اس سے یہ ہے کہ صعوبتوں کا سفر جب عوام طے کرتی ہے تو پھر مصیبتیں آسمان سے نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہماری جو بدحالی ہے اس کی بنیادی وجہ آپ بتا رہی ہیں یہ ہے نا انصافی اور عدل کا نہ ہونا. اور لیکن ہے کہ اس وقت پنجاب پولیس میں کچھ بہتری بھی آئی ہے، تعریف بھی کرنی چاہیے. یہ جو کھلی کچہریوں کا ایک نظام جو سیٹ ہوا ہے اس میں چند لوگوں کو جلد انصاف مہیا ہوتا ہے. یہ بٹ صاحب ہمارے کیونکہ اس کام کے چیمپئن ہیں، بٹ صاحب میڈم صاحبہ نے جو کہا کہ پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے تو 30 سیکنڈ میں بتا دیں ذرا. دیکھیں اگر پولیس کا نظام بہتر ہوا ہے تو پھر سی سی ڈی کیوں بنائی گئی ہے؟ سی سی ڈی بنانے کا مقصد دیکھیں جب مریم نواز، وہ تو بہتری کے لیے بنائی گئی نا. نہیں میں وہ اسی طرف آتا ہوں. دیکھیں پہلے سے پولیس میں ایک پولیس فورس ہے، 2.5 لاکھ پنجاب میں پولیس فورس موجود ہے. پہلے آپ نے شاہین فورس بنائی، پیرو فورس بنائی، ڈولفن فورس بنائی، آپ نے اتنی فورس نہیں بنائی. لیکن جب یہ حکومت آئی اب تھوڑی سی سٹیبل ہوئی ہے تو انہوں نے دیکھا ہے، مریم نواز نے ایک میٹنگ میں کہا کہ ہمیں 2 بڑے مسائل ہیں. ایک مسئلہ یہ امن و امان کا کہ پنجاب میں اگر امن و امان نہیں ہوگا، قتل و غارت، ڈکیتی، رازنی ایسے ہی ہوتی رہے گی تو عوام ہم پہ خوش نہیں ہوگی. دوسرا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا. تو آگے سے آئی جی پنجاب اور دوسرے جو ان کے ساتھ موجود تھے انہوں نے کہا کہ یہ مسئلے ہم اس طرح ٹیکل کرتے ہیں. تو پھر یہ آئیڈیا پیدا ہوا کہ کرائم کو سنب کرنے کے لیے، کیونکہ کرائم کیسے سنب ہوگا؟ یہ ہوتا ہے کہ لوگوں پہ دہشت ہے، چوروں کی، ڈاکوؤں کی، رازنوں کی، خواتین کو اغوا کرنے والوں کی. انہوں نے کہا ایک ایسی فورس بنائی جائے جس کا ڈاکوؤں پہ روب ہو. اور سی سی ڈی کا بنانے کا مقصد یہ، اور آپ نے دیکھا کہ پچھلے 3-4 ماہ میں تقریباً 300 کے قریب پولیس مقابلے کیے گئے ہیں. اور اب ہمیں لاہور، فیصل آباد، گجرانوالہ، گجرات، سیالکوٹ، راول پنڈی، یہاں نظر آ رہا ہے کہ یہاں کے بڑے لیول کے جو ٹاپ 10 ہیں ان میں سے 2-3 کو مار دیا گیا اور باقی جو ہے وہ مفرور ہو گئے. کچھ مفرور ہو گئے، کچھ قرآن پاک لے کے، قرآن پاک اٹھا کر اپنے مساجد کے امام کو ساتھ لے کر، وہاں کے ناظم کو ساتھ لے کے تھانوں میں پہنچ گئے کہ ہم سے گارنٹی لے لیں، پچھلا ہمیں معاف کر دیں، اگلا نہیں کریں گے. یعنی اس کا مطلب ہے میڈم صاحبہ جو کہہ رہی ہیں کہ پولیس کے نظام میں بہتری آئی ہے، آپ اس کو اس حوالے سے آئی ہے. جی میڈم جاری رکھیں اپنی بات. بٹ صاحب نے تو آپ کی بات کو مطلب پر لگا دی ہے. ہاں، یہ کیونکہ نقائص اپنی جگہ موجود ہیں اور خوبیاں بھی اپنی جگہ موجود ہیں تو ان کا بھی ذکر کرنا ضروری ہے، ورنہ ناشکری ہوتی ہے. تو باقی جو اس ہمارے ملک میں ایک اور مطلب ایسی عادت ہے کہ بہت سے لوگ بہت زیادہ اچھا کام کرتے ہیں لیکن جب وہ اپنی پیک پہ کام چلا جاتا ہے تو نمبر کوئی اور لے جاتا ہے، اس میں نیم پلیٹ میں، یعنی ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا جاتا یا پھر یہ ہے کہ وہ پلیٹ ہی اتروا دی جاتی ہے. ایسے جب آپ حوصلہ پرور ہونے کی بجائے حوصلہ شکن بنیں گے تو پھر ترقی کے میدان میں پیچھے رہ جائیں گے. جی اوپل صاحب، ہم کیونکہ پروگرام کے اب آخری سپیل میں جا رہے ہیں، مسائل کیا ہیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا، کیوں پیدا ہوئے اس کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب ہمیں آپ بتائیے کہ اس کا حل کیا ہے، اور برائے مہربانی حل پریکٹیکل ہونا چاہیے ود ان دا گیون سرکمسٹانسز. دیکھیں ہم اگر کہیں نا کہ جناب وہ حضرت عمر فاروق والا نظام لے آئیں گے تو وہ تو اس نظام میں ممکن نہیں ہے. اس نظام میں رہتے ہوئے آپ کیسے، جیسے میڈم صاحبہ نے کہا کہ خونی انقلاب وہ بھی آنا رہا نہیں کہا، ٹھیک ہے، تو کیونکہ خون رہا ہی نہیں پبلک میں تو وہ خون کہاں سے بہے گا اور کیا آئے گا. تو کوئی پریکٹیکل حل بتائیے کہ ہم بہتری کی طرف کیسے جائیں. اس پہ بڑی سادہ بات ہے کہ یہ اگر ہم لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈھانچہ ہے، اس کے اندر شیطان ہے یا رحمان ہے، کیا چیز ہے، جس چیز کی کمی ہے اسے مطلب کہ اسے امپروو کرتے جائیں.
اپنے اللہ کو آپ راضی کریں، جسٹیفیکیشن کریں، لوگوں کے حق، ان کی روزہ، نماز، حج، یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں، لیکن فرد واحد کے لیے ہیں، انسانوں کے لیے نہیں ہے، اجتماعیت کے لیے نہیں ہے۔ اجتماعی کے لیے نہیں ہے۔ آپ کسی کا حق دیں اور کسی کو برداشت کریں۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ منصفانہ نظام جو ہے وہ آنا چاہیے، اور اپنے پیسے کو آپ غلط جگہ پہ استعمال نہ کریں، اپنی اکارڈنگ ٹو یور مطلب کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور شیٹ، جتنی آپ کے وسائل ہیں۔ آپ نے اب یہ دیکھیں، میں چھوٹی سی ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا، آپ کو 10 کروڑ کا فائدہ ہو گیا، آپ نے اس میں سے 20 لاکھ روپے سبسیڈائز کر دیا۔ سبسیڈائز کب ہوتا ہے؟ جب آپ پروفٹ میں ہوتے ہیں۔ ہم لوگ لون لے کے مارک اپ دے رہے ہیں اور سبسیڈائز کر رہے ہیں چیزوں کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے نظام میں کوتاہیاں ہیں جن کو دور یہ کرنا۔ میٹرو بس، انہوں نے جو میٹرو بس چلائی، کتنے بڑے بڑے پیلر ہیں، اس کے نیچے لوہے کے پیلر لگائے، پھر انہوں نے اچھا خیر یہ تو جزیاتی باتیں، ہم تو کیونکہ یہ چیزیں اسی میں آ جاتی ہیں ساری، اس پہ کہ ہمارا مس یوز آف دا فنڈ، یہ چیزیں کہاں پہ مس یوز ہو رہی ہیں۔ ہم نے جس کام کے لیے پیسے لیے، اس کام کے لیے استعمال نہیں کرو گے تو ہماری یہی حالات ہوں گے۔ اور الحمدللہ میں اپنے گھر سے، میری فیملی جو ہے، ہم 600 سال سے لاہور سے تعلق ہے، 1950 سے لے کے آج تک 7 پھل میں اپنے گھر سے کھا رہا ہوں، آرگینک چیزیں استعمال کر رہا ہوں، اور میں پیداوار بنانی چاہیے، کام کریں، ہمیں خود کام کرنا چاہیے نا۔ اچھا ہم نے مسائل کو تو ڈسکس کر لیا، اب ہمیں اس کے حل کی طرف جانا چاہیے۔ کسی بھی ترقی یافتہ ملک کو دیکھیں تو وہاں حل اسی طریقے سے ہے، کہیں بھی ترقی جو آئی نا وہ کیسے آئی ہے؟ سب سے پہلے وہاں امن و امان کا قیام، اس ملک کا ڈیفنس سسٹم اتنا مضبوط ہو کہ کوئی ملک اس پہ حملہ نہ کر سکے، اور اس کے بعد آتا ہے انفراسٹرکچر کو بہتر بنانا۔ اچھا یہ 3 کام آپ دیکھیں، آپ آہستہ آہستہ ہمارے ملک میں کمپلیٹ ہو گئے، یعنی ہمیں امن و امان، انفراسٹرکچر اور دفاع ملک کا۔ دفاع میں آپ نے دیکھ لیا، تھوڑے عرصہ قبل ہماری انڈیا سے ایک جنگ ہوئی، اس میں ہماری دفاعی پوزیشن جو ہے لوگ اب پوری دنیا کو نظر آ گئی۔ اس کا مطلب کہ دفاعی طور پہ ہم صرف نان کنونشنل اور کنونشنل دونوں طرح پہ، دونوں میں ہم ناقابل تسخیر اللہ کے فضل سے۔ اور انفراسٹرکچر میں آپ کو کہوں گا کہ جتنا مرضی نواز شریف پہ الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن اس معاملے میں میں پوری دنیا کو پڑھا ہے کہ جتنا انفراسٹرکچر اس کے دور میں بنا ہے پاکستان میں، لوگوں نے بڑے الزام لگائے کہ یہ جو لاہور سے راولپنڈی کا موٹر ویز کی کوئی ضرورت نہیں، اور بے نظیر کے دور میں مجھے وہ ایم این ایز کے نام یاد ہیں کہ جو اکثر جہاز پہ جایا کرتے تھے، ان سب نے بعد میں 1-2 ایم این اے نہیں، یہ 300 ایم این ایز تھے جو کہ بعد میں سینٹ کے ممبر، یہ جو لاہور سے موٹر وے پہ جایا کرتے تھے۔ نہیں بس میں اس پہ تھوڑا سا اختلاف ایک کمپلیٹ میں کر لوں، پھر آپ کریں اختلاف میں، آپ کا پورا حق ہے۔ اچھا وہ اس کے بعد پھر کہا گیا کہ یہ صرف لاہور کو بنایا گیا، سینٹرل پنجاب کو بنایا گیا۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ ملتان تک اور ڈیرہ غازی خان تک وہ کمپلیٹ ہوا۔ اچھا میں آپ کی بات کو اگر مختصر کروں کہ نواز شریف صاحب کے دور کے اگر انفراسٹرکچر کو نکال دیا جائے تو پھر اجڑا پجڑا پاکستان ہی باقی رہ جاتا ہے۔ نہیں تو اس میں تو کوئی لاسٹ بات میں، اس کے بعد یہ کیا گیا کہ پشاور سے لے کے کراچی تک بھی موٹر ویز بنا دی گئی، اور ان تمام موٹر وے کو بنانے میں ہر اپوزیشن نے پورا زور لگایا، حتیٰ کہ یہ جو بس سروس ہے جس کا آپ نے ذکر کیا ہے، اس کو جنگلہ باس کہتے تھے کئی لوگ، اور جنہوں نے کہا انہوں نے جنگلے بنائے خود بھی۔ اچھا لاسٹ بار میں کہہ دوں کہ کچھ لوگوں کو نا چیزوں کا اس طرح مائنیوٹلی پتہ نہیں ہوتا۔ یہ جو یلو اورنج ٹرین ہے نا، اس پہ جتنے پیسے لگے ہیں نا، اگر اس کو سارے پیسے کو ایک طرح رکھ لیا جائے تو آج میرا ایک چیلنج ہے کہ یہ جو 3.5 سے 4 لاکھ لوگ اس پہ سفر روزانہ کرتے ہیں، یہ ان میں سے ایک بھی ارب پتی، ایک بھی کروڑ پتی آپ مجھے بتا دیں، عام کامن مین 3.5 لاکھ۔ اور اب میں اگلی بھی آپ کو منظر بتا دوں کہ نہر سے ہربنس پورہ سے لے کے آنورڈ ٹھوکر کی طرف ایک اور بلو ٹرین کا بھی ہے، اور اس پہ 1.5 لاکھ اور لوگ۔ یہ سارا کچھ کرنے کے باوجود لاہور میں 22 لاکھ ٹرانسپورٹ جو ہے نا وہ روزانہ چلتی ہے، 22 لاکھ، جس کی وجہ سے ہماری سڑکیں ابھی بھی پیک ہے۔ یعنی یہاں اس طرح کے اور پروجیکٹ اور انفراسٹرکچر اسی کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ ہے کہ یہ انفراسٹرکچر کیونکہ نواز شریف نے شروع کیا ہے، یہ عمران خان نے شروع کیا ہے، یہ پیپل پارٹی نے شروع کیا ہے، ہر ہمارے سیکٹر میں لوگ تقسیم ہو جاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا، میں کہتا ہوں میرے ملک کے لیے کیا ہے
किसी भी वज़ीर आज़म ने किया है। वैसे आप नवाज शरीफ साहब का बहुत जिक्र कर रहे हैं तो ठीक है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के अलावा किसी और ने इस तरह के प्रोजेक्ट किए ही नहीं है। बहरहाल जी मैडम साहब जी आप बताइए कि क्या हमें करना चाहिए इन मसाइल को हल करने के लिए। सबसे बुनियादी बात ये है कि मसाइल के हल में ज़ख़ीरा अंदोज़ी की रोकथाम जो है वो करनी नहीं, मुल्क को ठीक करने के लिए ज़ख़ीरा अंदोज़ी तो एक छोटा सा इशू है ना, उसमें ये मुल्क को ठीक करने के लिए जैसे कि मियाँ साहब ने बड़े तरक्याती काम किए हैं, उसके साथ परवेज़ इलाही साहब ने भी बड़ी खिदमत है सब उनकी, ने अपनी और इमरान खान साहब के अलावा बाकी सब ने किया, इमरान खान साहब ने कुछ नहीं किया। उन्होंने- भुट्टो के दौर में बड़ा कुछ हुआ। और इवन के हमारे इमरान खान साहब के दौर में तो शायद एक ईंट भी नहीं लगाई गई किसी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। हाँ, बल्कि पंजाब से जिद करते हुए बुजदार जैसा एक होनहार वसीम अकरम प्लस लगा दिया गया, जिसने मुल्क पूरे 12 करोड़ अवाम को खूब जो है ना तरक्की याफ्ता बनाया। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगी कि जैसे कि मियाँ नवाज शरीफ साहब की कैबिनेट बड़े संजीदा लोगों की थी और अच्छा नहीं, नवाज शरीफ साहब से आगे बढ़े, मुल्क कैसे ठीक हो? हाँ, उन्हीं लोगों को, अच्छे लोगों को बरसरे इक़्तिदार लाया जाए और उन्हें वो तक़वियत दी जाए ताकि वो मुल्क को अच्छी हालत जो है उसकी आगे बढ़ा सके। आगे बढ़ा पोपल सके। साहब जी। आखिरी एक मिनट आपके जी लिए। ये मुल्क कैसे ठीक होगा, मैं किसी को तनकीद नहीं करता, हर बंदे का जो नहीं, हिस्सा। भट्ट साहब को आप कहने लगे थे, कह जी, लीजिए, भट्ट साहब ने नवाज भट्ट शरीफ के साहब बारे पे में करे कहा है, थे। सब कुछ हाँ, नहीं, कहा। इन्होंने खासा मैं कहता हूँ कि नवाज लाहौर साहब की को उठाया। लाहौर की जान अब छोड़ दें, तहसीलों की तरफ जाके देखे, आपको इंसान नजर नहीं भट्ट साहब आएगा। ये राजनपुर में जो सही अजीज बात कर रहे हैं, साहब हम लाल उसको मस्जिद करते के जो आदमी इन्होंने जो मारे थे, मुशर्रफ साहब ने जो मारे थे लाल मस्जिद के, वो राजनपुर से तलक रखते हैं। वहाँ पे इंसान, गधे, जानवर, कुत्ते एक जगह पे पानी पीते हैं, इधर आके 50 रुपए जाके सेट हो जाते हैं। लाहौर की दान छोड़ दे, तहसीलों को आबाद करें। जब तहसीलों, आपके घर में 4 आदमी कमा रहे हैं, आपके घर में अगर 8 आदमी कमाएंगे तो उसकी सिचुएशन कुछ और होगी। भट्ट साहब ये ऊपर साहब की बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कि जो बहुत ज्यादा शहरों पर तहसीलों की तरफ जाएं, जो प्लीज, दी गई उधर है, जाएं ये जरा। आपकी बात जी। दुरुस्त है। एक जुमला हमें- सिर्फ- एक उसके जुमला- बावजूद ये एक पेरिस जुमला- नहीं बन सका, सस्ती इतना कुछ करने के बावजूद पेरिस नहीं बन बादशाह सका। साहब सिर्फ एक 2 जुमला- दिन की बारिश जो है आपका सारे महकमों की शक्लें सामने आ जाती अच्छा, हैं। वैसे और- भट्ट साहब, एक जुमला यहाँ मैं कर दूं। ये बारिशें जुल्म तो या- अनप्रेसिडेंटेड हाँ। है, और इसी दौर के अंदर, इन्हीं दिनों के अंदर न्यूयॉर्क और पेंसिल्वेनिया स्टेट में भी बारिशें हुई, सैलाब आ गया, हर चीज रुड़ गई। तो वहां पर भी ऐसा हुआ है उनके पास क्योंकि- होता है, लेकिन उसके बाद उनके इंतजामात भी प्रॉपर जी, करते भट्ट हैं। साहब, मैं एक बिल्कुल। अच्छा एक साहब, जुमला एक जुमला मैं कहूंगी एक जुमला, ज्यादा नहीं। कि हमारी सस्ती बिजली बहुत ज़रूरी है। कोयला की पैदावार इतनी है हमारे पास है, और ये जुल्म अजीम है कि 200 यूनिट के बाद 201 यूनिट पे 9000 ये बिल ठीक दे है, दिया तो जाता बिल्कुल। है। भट्ट साहब, कैसे? 10 सेकंड मैं ऊपर साहब की बात को बिल्कुल तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जब इमरान खान की हुकूमत आई तो हम बड़े खुश थे कि जनूबी पंजाब में पहली दफा पीटीआई के एक अक्सरियत आ गई एमपीएस और एमएनए की। तो हमने कहा अब जनूबी पंजाब में रिवाइवल आएगा, और पौने 4 साल में हमने देखा कि ये जैसे कह रहे कि वहां कुत्ता, बिल्ला और गधा, एक इंसान एक जगह पानी पीते थे, उन पौने 4 साल के गुजरने के बाद भी वहां वही लोग चारों इकट्ठे बैठे। जनाब फिर, जफर इकबाल उपुल मैं, साहब, जनाब अगर तबीबा इजाजत है समात तो- उस्मा साहिबा और जनाब एजाज अहमद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में जी, तशरीफ लाए मेहरबान। और अपने ख्यालात आलिया से हमारे नाजरीन को मुस्तफीद फरमाया। नाजरीन, अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।